अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय मिस फारिया ज़ैनब। आज हम उर्दू पंजाब क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 करेंगे जिसका नाम है बादल का गीत। आप इस सबक में सीखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बहुत से इलाकों में सिर्फ बारिश होती है, लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जिनमें बारिश भी होती है, ओले भी बरसते हैं और बर्फ़ भी पड़ती है। और जिन इलाकों में हवा का दर्जा हरारत -0 हो जाता है तो वहाँ बारिश के कतरे जम कर ओले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और पहाड़ी इलाकों में पहाड़ और फिजा का दर्जा हरारत सर्द होता है, इसलिए बारिश के कतरे रुई के गालों की तरह ज़मीन पर गिरते हैं। तो बच्चों चले शुरू करते हैं सबक पढ़ना। लेकिन सबक पढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग कौन से इलाके में रहते हैं, क्योंकि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, ओले भी बहुत कम पड़ते हैं और बर्फ़बारी तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस इलाके में रहते हैं और वहाँ बर्फ़बारी होती है या नहीं होती। सबक नंबर 11 बादल का गीत। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज करेंगे। आफत, पर्बत, शुआएं, सीपियों, परछाइयों, पटखनी, दमका, गुत्थी, बिलबिलाना, बिफरा। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सीपियों में कभी काइयों में, मगर एक दिन शौक़ तपती शुआएं पुकारें कि आ तुझको तारे दिखाएं। उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया। समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, मगर तेज़ झोंके ने आफत ये ढाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई। कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई, मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा में जकड़ा में वो फिपरा में खेला। पर अफसोस फ़ानी है खेलों का मेला, पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली। मुझे ले उड़ी शौक़ परियां हवा की, मैं जब थक गया ज़ोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया। इधर से निकल कर उधर घूम आया, मैं लपका में लिपटा मैं गरजा में चमका, धुआं बन के छाया दिया बन के दमका। किसी को ना था रंज कुछ मेरे गम का, अब आया था धरती पे रोने रुलाने, में रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने। ये क्या राज है हाय ये कौन जाने, मेरे आंसू से ज़मीन धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह खुल चुकी है। मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है, ये सब नाले दरियाओं में जाकर गिरेंगे, ये दरिया समंदर में जाकर मिलेंगे, समंदर से मिलकर मेरे दिन फिरेंगे। बच्चों ये नज़म अहमद नदीम कासमी ने लिखी है। सवाल नंबर 6, नज़म बादल का गीत का खुलासा तहरीर करें। खुलासे का मतलब यानी कि आप लोगों को सबक की बिल्कुल परफेक्टली समझ आ जाएगी। इस नज़म में शायर ने बादल की ज़िंदगी के बारे में बताया है कि बादल की ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से होती है। शायर कहता है कि बादल का घर समंदर की गहराइयों, सीपियों और काइयों में है। एक दिन बादल को सूरज की तपती शुआओं ने कहा, आओ तुम्हें तारों की सैर करवाएं, चमकते दमकते सितारों को देखकर तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और नशीली हवाएं तुम्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सैर भी करवाएंगी। बादल कहता है कि मैंने सितारों की धुन में अपना वतन छोड़ दिया और तेज़ हवा ने मुझे अपनी शाखों पर बिठा दिया। वहाँ से हवा के एक झोंके ने मुझे पहाड़ों की चोटियाँ दिखा कर कहा कि इनसे लड़कर दिखाओ। मैं जब पहाड़ की तरफ बढ़ा तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं बहुत बिलबिलाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरे रोने से कायनात खुश हो गई और धुलकर साफ़ हो गई। लोग बहुत मुस्कुराए और खुशी से उछलने लगे और बारिश का पानी वापस दरियाओं समंदरों में जाने लगा। तब मेरे ऊपर ये राज खुल गया कि मेरा असल ठिकाना नदी, नाले और समंदर ही है। जब बारिश का पानी इकट्ठा होकर समंदर में जाएगा तो फिर से मेरी ज़िंदगी के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग मश्क की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नोटबुक पे करेंगे। अब सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। मेरा घर डैश की गहराइयों में, मेरा घर समंदर की गहराइयों में। उड़ाएंगी तुझको डैश हवाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। मुझे ले उड़े डैश हवा की, शौक़ परियां हवा की। समंदर से उठा डैश पे छाया, पहाड़ों पे छाया, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। सवाल नंबर 3,
نظم بادل کا گیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ بادل کا گھر کن گہرائیوں میں ہے؟ دریا کی، زمین کی، سمندر کی، پانی کی۔ تو اس کا جواب ہے سمندر کی۔ بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا؟ ستاروں کی، آسمان کی، چاند کی، پہاڑوں کی۔ تو اس کا جواب ہے ستاروں کی۔ ہواؤں نے بادل کو کہاں بٹھایا؟ درختوں پہ، شاخوں پہ، پہاڑوں پہ، آسمان پہ۔ تو اس کا جواب ہے شاخوں پہ۔ بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی؟ ہوا نے، ستارے نے، موج نے، جھونکے نے۔ تو اس کا جواب ہے جھونکے نے۔ بادل کو کس نے پٹخنی دی؟ ہواؤں نے، جھونکے نے، پہاڑوں نے، لہروں نے۔ تو اس کا جواب ہے پہاڑوں نے۔ 3 مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس، مخمس، رباعی، مثلث۔ تو اس کا جواب ہے مثلث۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں یعنی کہ الٹ لکھیں۔ آفت، مصیبت، پربت، پہاڑ، شاخ، ٹہنی، بلبلانا، ترپایا، رنج، دکھ، دھرتی، زمین۔ بچوں سوال نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9 بھی کاپی پہ کیا جائے گا۔ سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ سمندر، گہرائی، لہریں، موجیں، سیپیاں، موتی، چمکا، دمکا، رنج، غم۔ سبق نمبر 11، بادل کا گیت۔ سب سے پہلے ہم اس کے املا کے الفاظ کریں گے یعنی کہ وہ الفاظ جو لکھنے اور پڑھنے میں تھوڑے مشکل ہوں۔ پٹخنی دینا، دھن، نشیلی، پربت، سیپیاں، گہرائیوں، آفت، جھونکے، لپکا، دھکیلا، بلبلانا، شعاعیں، کائی، شوخ پریاں، دمکا، گتھی، ہوائیں، اُرائیں، شاخوں، بپھرا، گھل، پرچھائیوں، دیا، دھواں۔ اب ہم لوگ اس کے الفاظ معنی کریں گے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ آفت یعنی کہ مصیبت، بلبلانا تڑپنا، بے قراری، پٹخنی دینا زمین پر دے مارنا، گرانا، پربت پہاڑ، دمکا چمکا، دھن طرز خیال مگن، سیپیاں صدف، سیپیاں کہتے ہیں سی شیلز کو، شعاعیں روشنی چمک، کائی پھپھوندی، گتھی گرہ پیچیدگی راز، نشیلی مخمور مست کر دینے والی۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، بادل کا گھر کہاں ہے؟ جواب، بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ سوال نمبر 2، بادل کو ایک دن تپتی شعاعوں نے کیا کہا؟ جواب، ایک دن تپتی شعاعوں نے بادل کو کہا کہ آ تجھے تارے دکھائیں۔ سوال نمبر 3، بادل نے کس دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا؟ جواب، بادل نے ستاروں کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ سوال نمبر 4، بادل تھک گیا تو اس نے کیا کیا؟ جواب، بادل جب تھک گیا تو زور زور سے بلبلانے لگا۔ سوال نمبر 5، بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، بادل کے رونے سے مراد بارش کا برسنا ہے۔ سوال نمبر 6، بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے؟ جواب، بادل کے رونے یعنی بارش کے برسنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس سے گرمی کم ہوتی ہے، فصلیں سیراب ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 7، بادل پر آخرکار کون سی گتھی کھلی؟ جواب، بادل پر آخر یہ گتھی کھلی یعنی یہ راز کھلا کہ بادل کا اصل ٹھکانہ یا گھر سمندر ہی ہے۔ سوال نمبر 5، اب بچوں جو میں سوال بولوں گی اٹ مینس ایکسرسائز نمبر 5، واحد کے جمع یعنی کہ جو واحد ہیں ان کے جمع کرنے ہیں اور جمع کے واحد کرنے ہیں۔ جواب، لہر لہریں، گہرائی گہرائیاں، شعاعیں شعاع، ہوا ہوائیں، شاخیں شاخ، جھونکے جھونکا، گتھی گتھیاں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ آنسو، ماں نے جوان بیٹے کی موت پر خوب آنسو بہائے۔
پربت، بادل بہت تیزی سے پربت سے ٹکرایا۔ جھونکا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بہت بھلا لگا۔ فانی، کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ راز، ہمیشہ دوسروں کے راز کی حفاظت کرو، یعنی کہ دوسروں کا راز کسی اور کو نہ بتاؤ۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ مفہوم کہتے ہیں معنی۔ الفاظ مفہوم: تپتی شعاعیں، سخت گرمی۔ نشیلی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں جو اچھی لگیں۔ شوخ پریاں، بے باک پریاں۔ بلبلانا، بے تاب ہونا۔ گتھی کھلنا، مسئلہ حل ہونا۔ دن پھرنا، قسمت بدلنا۔ سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد: فانی، باقی۔ گہرائی، اونچائی۔ رنج، خوشی۔ وطن، پردیس۔ افسوس، مسرت، خوشی۔ نظم، بادل کا گیت۔ تشریح۔ بچوں اب ہم لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔ بند نمبر 1 میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بند کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، اس کے بعد لائنز آ رہی ہیں، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ یہ بند نمبر 1 ہے، وہ کیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی تشریح، یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ حوالہ نظم، نظم کا نام بادل کا گیت، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی۔ حل لغت یعنی کہ الفاظ معنی۔ مرا یعنی کہ میرا، گہرائیوں، تہوں۔ پرچھائیوں، سایوں، کسی کے نیچے۔ سیپیوں، صدف، سیپیوں کہتے ہیں سی شیلز۔ کائیوں، پھپھوندی، ایک قسم کی سبز کائی، ایسا سبز جو پانی پر جم جاتا ہے، ایسا سبزہ جو پانی پر جم جاتا ہے۔ شوخ، چنچل، شرارتی۔ تپتی شعاعیں، گرم کرنیں سورج کی۔ پکارنا، بلانا۔ تارے، ستارے۔ اب ہم بند نمبر 1 کی تشریح کریں گے۔ اس بند میں شاعر ہمیں بادل بننے، برسنے اور پھر سے بننے کے عمل کے بارے میں بڑے دلچسپ طریقے سے بتاتے ہیں۔ بقول بادل اس کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ بادل کہتا ہے کہ میں اکثر لہروں پر رہتا تھا، کبھی سیپیوں میں کائیوں کے درمیان وقت گزارتا تھا۔ ایک دن سورج کی گرم دھوپ نے مجھ سے کہا کہ تجھے آسمان کے تارے دکھائیں۔ جب رات کو آسمان پر تارے چمکیں گے تو تمہیں ان ستاروں کی چمک دمک سے بہت مزہ آئے گا۔ مست ہوائیں تجھے آسمان کی سیر کرائیں گی۔ تم نیلے آسمان پر خوب مزے کرنا، ادھر ادھر اڑنا، ہواؤں کے ساتھ جھولے جھولنا۔ یقین کرو کہ تمہاری تو زندگی ہی بدل جائے گی۔ تم زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ تم آسمان پر نشیلی مست ہواؤں کے ساتھ خوب اڑنا، دوڑنا، بھاگنا اور خوب مزے کرنا۔ بچوں بند نمبر 1 کا تشریح ہو گئی ہے، اب بند نمبر 2 کی باری ہے۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، پھر اسٹار لائنز لگی ہوئی ہیں۔ کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، یہاں سے لے کر کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ اب اس کی ہم تشریح کریں گے۔ حوالہ نظم بالکل ایسے ہی لکھنا ہے جیسے ہم نے لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بالکل ایسے ہی لکھنا ہے، پیپر میں اور کلاس ورک میں ہر جگہ آپ لوگوں نے اسی طرح لکھنا ہے۔ اگر آپ دوسری طریقے سے لکھیں گی تو آپ لوگوں کے مارکس کٹ سکتے ہیں۔ حوالہ نظم، نظم کا نام بادل کا گیت، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی۔ حل لغت یعنی کہ الفاظ معنی۔ دھن، لگن، وطن، وطن دیس۔ شاخوں، ٹہنیوں۔ جھونکا، تیز ہوا کا جھونکا۔ آفت، ڈھانا، آفت ڈھانا، تکلیف دینا، مصیبت آن پڑنا۔ پربت، پہاڑ، چوٹی، پہاڑ کا اوپر والا سرا۔ اب ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔
اس بند میں شاعر بادل کی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعوں نے مجھے ستارے دکھانے کی پیشکش کی تو میں اس کی باتوں میں آ گیا اور ستارے دیکھنے کے شوق میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ ہواؤں کے تیز جھونکے مجھے اپنی شاخوں پر بٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ میں ابھی اوپر پہنچا ہی تھا کہ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے مجھ پر ایک مصیبت ڈھائی اور میں اس جھونکے کے ساتھ ایک پہاڑ سے جا ٹکرایا اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو پہاڑ کی چوٹی، تم اس سے لڑ کر دکھاؤ اور دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے، تم یا پہاڑ۔ بند نمبر 3۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا۔ لائنز، اس کے بعد سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ اس کا حوالہ نظم کا نام بادل کا گیت، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی، حل لغت یعنی کہ الفاظ معنی۔ لپکا آگے بڑھا، دھکیلا پیچھے دھکا دینا، بپھرا غصہ دکھانا، فانی فنا ہونا ختم ہونا عارضی، کھیلوں کا میلہ دنیا عیش، پٹخنی زمین پر دے مارنا گرانا، شوخ پریاں چنچل مست پریاں، بلبلایا ترپایا رویا، بجلی کا کوڑا گرج چمک کر ساتھ، بجلی کا کوڑا گرج چمک کے ساتھ بجلی کا چمکنا، رنج غم دیا چراغ دمکا چمکا، دھرتی زمین رونے رلانے دکھرا سنانے، راز پوشیدہ بات، گھل چکی پگھل چکی، گتھی مسئلہ، دن پھرنا اچھے دن آنا۔ بچوں اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس بند میں شاعر ہمیں بادل بننے، برسنے اور پھر سے بندنے کے عمل کے بارے میں بڑے دلچسپ طریقے سے بتاتے ہیں۔ بقول بادل اس کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ شاعر بادل کی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعوں نے مجھے ستارے دکھانے کی پیشکش کی تو میں اس کی باتوں میں آ گیا اور ستارے دیکھنے کے شوق میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ میں ہواؤں کی شاخوں پر جھولتا ہوا پہاڑوں کی چوٹی سے ٹکرایا۔ اس نے مجھے اٹھا کر دور پھینکا۔ میں بلبلایا، گرجا اور بہت غصے میں آ گیا اور سوچا کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اس دنیا کے سب کھیل کود عیش مزے سب ختم ہونے والے ہیں۔ اور جب میں ہوا کے کہنے پر پہاڑوں کی طرف آگے بڑھا تو پہاڑ نے مجھے زمین پر دے مارا۔ پھر میں آخر تنگ آ کر کھلے میدان کی طرف چل پڑا۔ پھر مجھے ہوا کی شوخ پریاں یعنی ہوا کے ہلکے اور تیز جھونکے ادھر ادھر آسمان پر پھرانے لگے، اور جب میں پھرتے اڑتے خوب تھک گیا تو زور زور سے تڑپنے اور رونے لگا۔ پھر ہواؤں پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے اپنی بجلی کی چمک سے اسے ڈرایا۔ میں ادھر ادھر جاتا، کبھی آگے بڑھتا تو کبھی پیچھے پلٹتا، کبھی گرجتا، کبھی چمکتا دمکتا، کبھی دھواں بن کر ہر جگہ چھا جاتا تو کبھی چراغ بن کر روشن ہو جاتا، یعنی بغیر آواز کے چمکتا۔ لیکن میرے اس رنج و غم سے کسی کو کوئی دکھ نہ تھا، یعنی میری تکلیف و غم میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ تھا۔ اب میں اپنی زمین پر اپنا دکھڑا سنانے آیا اور اپنا دکھڑا سناتے سناتے بہت رویا اور بارش کی صورت میں برسنے لگا۔
برستے ہوئے میں نے غور کیا کہ انسان تو بارش سے خوش ہو کر مسکرانے لگے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ارے اس میں آخر کیا پوشیدہ بات چھپی ہے کہ دنیا والے اتنے خوش ہو گئے ہیں۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے برسنے سے تو یہ کائنات، یہ زمین دھل کر نکھر گئی ہے۔ اب یہ راز مجھ پر کھل گیا اور یہ مسئلہ سلجھ گیا کہ میرے برسنے سے پانی ندی نالوں، دریاؤں اور تالابوں سے ہوتا ہوا واپس سمندر میں جا گرے گا اور میں واپس اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ احمد ندیم قاسمی۔